बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। नाज़रीन इकराम, नाज़रीन गिरामी, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खैर मकदम है आप सभी का आपके इस प्रोग्राम वसीयात उलमा में, जहां आप जानते हैं कि हम आलम इस्लाम में गुजरे हुए तमाम गरां कद्र उलमाए दीन की वसीयतनामे को आप नाजरीन के लिए लेकर आते हैं, जिससे हमारी न सिर्फ दुनिया बन सके बल्कि आखिरत भी बखैर हो सके, और हम भी इन वसीयतनामों से कुछ दर्स लेकर अपने लिए एक वसीयतनामा तैयार कर सकें जो कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है। आज जिनका तज़किरा हम करेंगे वो अपने आप में कोई आलिम नहीं है। आलम इस्लाम में बहुत से उलमा गुजरे हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी हस्तियां गुजरी हैं जिनके सर पर कोई अमामा तो नहीं था, जिन्होंने किसी हौजे से कोई इल्म तो हासिल नहीं किया, कोई प्रॉपर इल्म तो हासिल नहीं किया, मगर इस्लाम के लिए आपकी काविशें, आपकी मेहनतें काबिल ज़िक्र हैं और इन्हें आरिफीन कहा गया। ऐसे ही एक आरिफ शख्सियत रजब अली खैयात, सुनते ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये नाम अपने आप में कोई अनसुना सा नाम नहीं है, बहुत ही मशहूर नाम जो मिंबरों से अक्सर हमारी मजलिसों में लिया जाता है। आइए देखें कि आपका वसीयतनामा कैसा था और आपकी वसीयत के अहम नुकात क्या हैं। इस गुफ्तगू में हमारा साथ ख्वाहर तफसीर फातिमा रिजवी दे रही हैं, उनके इस्तकबाल से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सलाम अलैकुम ख्वाहर। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर से एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाहर कि इस गुफ्तगू में आप हमारे साथ हैं, और हम तो शुक्रिया ही अदा कर सकते हैं। बहरहाल जज़ाए खैर अल्लाह आपको दे। ख्वाहर रजब अली खैयात, जैसा मैंने कहा कि एक बहुत ही मशहूर नाम है। हम माह मुहर्रम में, अयाम अज़ा में और यूं भी जो मजलिसें होती हैं हमारे यहाँ मेंबरों से अक्सर आपका नाम सुनते रहते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि उन लोगों के लिए जो सिर्फ इस नाम को जानते हैं लेकिन इस शख्सियत को नहीं जानते हैं, उनके लिए आप आपकी ज़ात का अगर कोई छोटा सा मुख्तसर सा तारुफ पेश करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरम व मुईन। हम एक आरिफ की बात करने जा रहे हैं जिनके लिए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि उनको मारिफत या आरिफीन में से जगह कैसे मिली। मशहूर व मारूफ है इनके बारे में कि हज़रत यूसुफ का सा एक हादसा, एक वाक़या इनके साथ पेश आया था। अच्छा। जो इनकी कज़िन के तरफ से था। इनकी एक कज़िन थी जिन्होंने इनको अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की थी, लेकिन तन्हाई में होने के बावजूद भी इन्होंने अपने आप को पाकदामनी के साथ वहाँ से बाहर निकाल लिया था। उसके बाद ही अल्लाह ने इनको इरफान की मंजिल अता की थी, और इनके लिए ये मशहूर है कि तेहरान में इनकी विलादत हुई थी। इस वक्त इनकी जो कब्र है वो शहर रे में है। इनके बाबा एक मामूली से मजदूर थे। 12 साल की उम्र में बाप का साया सर से उठ गया था, लेकिन इस तरह से इन्होंने अपने आप को ईमान की मंजिल पर बाकी रखा कि जो इनको विरासत में जो छोटा सा मकान मिला था उसी में वो रहते थे। खैयात इन्हें इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दर्जी थे, कपड़े सिलते थे लोगों के, और इनके अखलाक को जानने के लिए इतना ही काफ़ी है कि बहुत मर्तबा इनको ऑफ़र दिया गया। किसी ने ज़मीन खरीद के कहा कि ज़मीन तोहफे में ले लो, उन्होंने कहा नहीं लेंगे। जब बेटे काबिल हुए तो बेटों ने मकान अच्छा बनाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे इसी में मकान में रहना है। लोगों ने इसरार किया, बच्चों ने इसरार किया कि आपके पास इतने बड़े बड़े लोग आते हैं मुलाकात के लिए, उलमा आते हैं आपकी बज़्म में बैठने के लिए, थोड़ा सा आप कमरे को सही कर लेना। तो वो यही स्टेटस के हिसाब से रही। हाँ, तो वो यही जवाब देते थे कि अल्लाह मेरे मकाम को जानता है और मेरे लिए इतना काफ़ी है। और इनके अखलाक की बुलंदी ये थी कि इन्होंने अपने घर में एक छोटा सा कमरा बना रखा था जिसको एक टैक्सी ड्राइवर को किराए पे दिया हुआ था। अच्छा। ताकि उसे थोड़ा सा घर का खर्च थोड़ा सा आसान हो जाए ना। अच्छा। टैक्सी ड्राइवर से 20 तुमान ये किराया लेते थे, लेकिन जब टैक्सी ड्राइवर के घर में एक बेटी पैदा हुई और वो 20 तुमान लाकर देता है तो उन्होंने 2 तुमान उसको रिटर्न दिया, और रिटर्न करने के बाद कहा आज से इस महीने से तुम्हारा जो किराया होगा वो 18 तुमान होगा, क्योंकि तुम्हारे घर में एक औलाद आ गई है और अब तुम्हारा खर्च बढ़ गया है, लिहाजा तुम्हारा किराया कम हो जाना चाहिए, ज्यादा नहीं हो जाना चाहिए। यहाँ हमारा हाल ये है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है हमारा तो किराया बढ़ जाता है। बिल्कुल। लेकिन इन्होंने एहसास किया कि नहीं, अभी ये साहिब औलाद हो गए, इनका खर्च ज्यादा हो गया, लिहाजा इन्होंने किराया कम किया। अब सोचें कि कौन सी मंजिल पर ये होंगे। और वसीयत पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है, सिर्फ किरदार अगर इन उलमा का, इन आरिफीन का
پڑھ لیا جائے تو وہ بھی ہمارے لیے کافی ہے. بے شک بے شک. تو یہ ان کی ایک ہستی، ایک مختصر سا خاکہ ہے ان کی زندگی. بالکل. بہرحال ہمارا جو موضوع ہے جی کردار، تو ہم نے ایک مختصر سی نظر ڈال لی اس پر. اگر ہم بات آپ کی وصیت نامے کی کریں، جس کو ہم ڈسکس کرنے کے لیے یہاں ہیں، کہ آپ کی وصیت کے اہم نکات کیا تھے، اور کیا آپ نے ایک عام وصیت لکھی تھی یا پھر اسے جو ہے وہ صرف اپنے آل و اولاد کے لیے لکھی؟ جب ان کی وصیت کو میں تلاش کر رہی تھی تو ان کی وصیت میں زیادہ تر جو جملے تھے وہ عمومی تھے، یعنی ہر ایک کے لیے تھے. اور ان کی وصیت کو جب میں نے اٹھا کے پڑھا تو تقریباً 52 پوائنٹس انہوں نے وصیت میں لکھے تھے، جس میں سے میں نے کچھ چنے ہیں. سارے پوائنٹس آپ کی خدمت میں نہیں پیش کروں گی، جو مجھے ایسا لگا کہ نہیں لوگوں کے درمیان وہ پہنچنا چاہیے. اس میں سے کچھ نکات، جس کا سب سے پہلا جملہ انہوں نے جو لکھا ہے اپنی وصیت میں عمومی طور پر، وہ کہتے ہیں کہ کوشش کرو کہ تمہارے اندر اللہ کی صفات پیدا ہو جائے. وہ رحیم ہے، تم رحم کرو. وہ ستار ہے، تم لوگوں کے عیب کو چھپا دو. وہ کریم ہے، تو تم لوگوں کے ساتھ کرم کرو. پہلی وصیت ان کی. دوسرا جملہ ان کا، وہ کہتے ہیں کہ اپنے تمام اعمال کو صرف رب کے لیے انجام دو. کسی بھی ثواب کے لیے یا جہنم سے بچنے کے لیے تمہارے اعمال نہ ہو، صرف اللہ کے لیے ہو. خدا کی عشق میں، خدا کی محبت میں. بہت بلند مرتبے کا تقویٰ ہے. جی. اس کے بعد بہت پیاری بات وہ کہتے ہیں کہ اگر تم دنیا حاصل کرنا چاہو گے تو آج نہیں کل، تھوڑی سی جلدی یا تھوڑی سی دیری میں کہیں نہ کہیں سے تمہیں دنیا حاصل ہو جائے گی، لیکن صرف دنیا ہی ملے گی. واہ واہ، بہت اچھے. مگر اگر تم نے یہ کوشش کی کہ رب تمہارا ہاتھ تھام لے اور تم رب کی قربت حاصل کر لو تو وہ تمہیں دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی تمہیں دے دے گا. لہٰذا اللہ کے قریب جانے کی کوشش کرنا، دنیا کے نزدیک جانے کی کوشش نہیں کرنا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یاد رکھنا کہ یہ جو تمہارا دل ہے یہ خدا کا گھر ہے، اس گھر میں کسی اور کو آنے کی اجازت نہیں دینا. یہ بہت بڑا پیغام ہے، خواہر ہماری آج کی اس نسل کے لیے بھی، آج کی اس امت کے لیے بھی، کہ نہ جانے کتنے ہی ہم نے جو ہے وہ اپنے دلوں میں بت بنا رکھے ہیں اور صبح شام ہم ان کی پرستش بھی کرتے ہیں. کہنے کو تو ہم مسلمان ہیں. نہیں، یہ مسئلہ بہت زیادہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے کہ ہمارے یہاں، اور مجھے لگتا ہے نہ صرف ہم مسلمانوں کی اگر بات کریں، دوسروں کی بھی، کہ چند روز کی کسی ایک اٹریکشن کے لیے، محبت کے لیے لوگ جو ہے وہ اللہ کا، اپنے رب کا دامن جو ہے وہ چھوڑ لیا کرتے ہیں. بہت ضروری ہے کہ صرف اس کو اپنے دل میں بسایا جائے اور جو اس کے قریب لے جائے اس کو اور اپنا ہم سفر اسی لیے بنایا جائے. انہوں نے اپنی وصیت میں یہ جملہ بھی کہا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف اپنے رب کو اپنے دل میں بسانا، کیونکہ جب امیر المومنین سے پوچھا گیا بالکل کہ مولا یہ مقام، جس مقام پر آپ ہیں، آپ کو کیسے حاصل ہوا، تو امیر المومنین نے جواب دیا کہ میں نے دل کے دروازے پہ دربان بٹھا دیے. کیا بات. اور اس دربان نے میرے دل میں رب کے سوا کسی کو آنے کی اجازت نہیں دی. لہٰذا ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کے دروازے پہ ایک دربان بٹھا دے اور رب کے سوا اس کے دل میں کوئی نہ آئے. اس کے بعد اپنی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب تم نے رب کو دل میں بسا لیا ہے تو اس کا معنی تم اس کے عاشق بن گئے ہو. اور جب کوئی انسان کسی سے عشق کرتا ہے تو اس پہ خرچ کرتا ہے. واہ، بہت اچھے، بہت اچھے. اس لیے جب تم رب کے عاشق بن جاؤ تو اس کے لیے خرچ کرو. کیا بات ہے. اس کی راہ میں خرچ تبھی کر پاؤ گے جب تم اس کو دل میں بسا لو گے. اس کا عشق جب تم پالو گے تو اس کی راہ میں خرچ کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. تب تمہیں یہ نہیں لگے گا کہ ارے یار اتنی محنت سے مال کمایا تھا، 20% پورا جو ہے وہ چلا جاتا ہے کہ نہیں. جب محبت ہو جائے گی تو خرچ کرنا اچھا لگے گا، اس سے زیادہ دیں. کیا بات. اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی کام کرو تو یہ نہ کہو کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ کروں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہ میں نہ کروں، بلکہ صرف یہ دیکھنا کہ رب کیا چاہ رہا ہے اور وہ دیکھتے ہوئے پھر تم اپنے کام کو انجام دینا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جب میں خدا سے راز و نیاز کر رہا تھا اور میں اللہ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ اے پروردگار عالم تو مجھے یہ بتا دے کہ انسان کی خلقت کا راز کیا ہے، تو مجھے ایک آواز سنائی دیتی ہے اپنے رب کی، اور یعنی انہوں نے محسوس کیا کوئی آواز تو نہیں آئی. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک آواز سنائی دی کہ رب نے مجھے صرف یہ کہا کہ تیری خلقت کا مقصد صرف یہ ہے
کہ میری مخلوق کے ساتھ نیکی کرو، میری مخلوق کے ساتھ نیکی کرو، میری مخلوق کے ساتھ نیکی کرو. بہت اچھی. یعنی تمہیں بنایا ہی اللہ نے اپنی مخلوق کے ساتھ نیکی کرنے کے لیے، بالکل. دوسرا کوئی ہدف ہے ہی نہیں. جو انسان کسی کے کام نہ آ سکے وہ اپنے آپ کو انسان کہتے وقت 2 بار سوچے. ہاں بالکل. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بدبخت ترین ہے وہ شخص کہ جس کی زندگی میں بلا اور کوئی حادثہ آئے اور وہ بلا اور حادثہ آنے کے بعد بھی غافل رہ جائے، وہ اپنی رب کی طرف پلٹ کر نہ جائے. لہٰذا جب کوئی بلا آئے اور کوئی حادثہ تمہارے ساتھ پیش آئے تو اپنے رب سے بات کرو، اللہ کس وجہ سے، کوئی گناہ کی وجہ سے یہ بلا آئی ہے، میری کوئی بات تجھے بری لگ گئی ہے، کیا تم مجھے اپنے آپ سے دور کرنا چاہ رہا ہے یا قریب کرنا چاہ رہا ہے. بلاؤں کے بعد اکثر لوگ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، جبکہ بلا کے بعد اللہ کے قریب ہونا چاہیے. لہذا دعوت یہ دے رہے ہیں کہ بلاؤں کے نازل ہونے کے بعد رب کے قریب جانے کی کوشش کرنا، غافلوں میں نہ ہو جانا. شاید یہ کسی امام کی حدیث بھی ہے نا کہ بلا جو ہے وہ نعمت ہے. ہاں بلا نعمت ہے، بے شک. بالکل بلا نعمت ہے، اور انسان خود اپنی بیہیویئر سے اسے جو ہے وہ عذاب میں بدل دیا کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ایک بہت خوبصورت بات کہ میں وصیت کر رہا ہوں تمام لوگوں سے کہ اللہ نے سادات کا جو احترام رکھا ہے اس احترام کو باقی رکھا جائے، کسی بھی سادات کے ساتھ کسی طرح کی بد اخلاقی نہ کی جائے، بلکہ جو ان کا رتبہ ہے، جو ان کا مقام ہے، ان کو وہ مقام دیا جائے. ٹھیک. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر وہ حقیقی محبت کرتے نہیں ہیں. اگر انہوں نے ان سے حقیقی محبت کی ہوتی تو پھر وہ وہی کرتے جو امام چاہتے ہیں، وہ نہ کرتے جو وہ چاہتے ہیں. مگر لوگ صرف وہی کر رہے ہیں جو انہیں اچھا لگ رہا ہے، کوئی بھی وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہے جو امام کو اچھا لگتا ہے. ہر انسان دنیا کے زرق اور برق میں کھویا ہوا ہے. جب تک تم اس سے باہر نہیں آؤ گے تب تک تمہیں رب کی قربت حاصل نہیں ہوگی. یہ جو آپ کو اللہ سے بہترین قربت حاصل تھی کہ ابھی جو ہم نے سنا کہ انہیں یہ محسوس ہوا کہ جیسے اللہ نے خود آ کے کہا ہو یا اللہ کی خود آواز آئی ہو کہ صرف مخلوق کی خدمت کی جائے. کہنے کا یہ مطلب کہ انسان جب عبادت میں اس قدر ڈوبتا ہے تبھی ایسا کچھ وہ محسوس کرتا ہے، جسے الہام کہہ سکتے ہیں. بالکل الہام کہہ سکتے ہیں، یا بعض دفعہ ایک کیفیت ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے پروردگار سے بہت قریب ہیں. جب ہم جیسے گنہگاروں کو کبھی ایسا کچھ محسوس ہو جاتا ہے تو پھر ایسے عارفین کی تو بات ہی جدا ہے. میرا سوال خواہر یہ ہے کہ یہ جو عرفان کی منزلت آپ کو حاصل ہوئی، جس منزل پر آپ فائز تھے، یہ آپ کو کس بنا پر ملی؟ اللہ سے یہ بہترین قربت جو آپ کو حاصل تھی یہ کس بنا پر؟ دیکھیں یہ تو کس بنا پر یہ عرفانیت حاصل ہوئی، وہ ایک گناہ سے خود کو بچانے کے لیے، لیکن کس منزل کا عشق تھا رب سے کہ وصیت کے جتنے جملے ہیں ہر جملے میں رب کی قربت، رب کو دل میں بسا لو، رب کے لیے کام کرو، اور جو کچھ بھی ہے صرف اللہ. توحید پر انہوں نے کتنی زیادہ تاکید کی ہے. تو ان کی جو توحید کے عشق کا عالم تھا وہ ایسا تھا کہ یہ توحید کے علاوہ، اللہ کے عشق کے علاوہ دنیا کی کسی بھی چیز سے لذت حاصل کرنے کو گناہ سمجھتے تھے. یعنی ان کی لذت یہ تھی کہ اللہ کو یاد کیا جائے، ان کی لذت یہ تھی کہ اللہ کا کلام پڑھا جائے، ان کی لذت یہ تھی کہ اللہ کے ولیوں کا ذکر کیا جائے، ان کی لذت یہ تھی کہ اللہ سے عشق کیا جائے. اور باقی جتنی بھی لذتیں تھیں ان کو وہ کہتے تھے کہ یہ اس میں کوئی لذت نہیں ہے، کوئی مزہ نہیں ہے. ان کی نگاہ میں ہیچ تھا وہ. لہٰذا ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ ایک بار بہت گرمی ہو رہی تھی تو گرمی کے عالم میں انہوں نے اپنے آپ پنکھا جلا ہاتھوں سے، اور اتنی دیر تک پنکھا جلتے رہے کہ جو ان کو جو ہے نا تھوڑی سی ٹھنڈک محسوس ہوئی. تو اس ٹھنڈک سے جو لذت حاصل ہوئی ہے اس پر بھی انہوں نے یہ جملہ کہا پنکھے کو رکھ کر فوراً کہ خدا تیری یاد کے علاوہ آج اس پنکھے کی ہوا نے مجھے لذت دی ہے، میں اس کے لیے تجھ سے معافی چاہتا ہوں. میں یہ لذت نہیں لینا چاہتا تھا، مجھے تیری یاد کی لذت چاہیے اور تو مجھے بس اسی لذت پہ رکھنا. اور اپنے زندگی میں وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ اے انسانوں، ہم سے اور آپ سے مخاطب ہو کر وہ تاکید اور وصیت و نصیحت کے طور پر کہ تم یاد رکھو کہ تم توحید کے درخت ہو. اتنی بڑی یہ چیز ہے اور اس میں کتنی گہرائی ہے. تم توحید کے درخت. ہاں، انسان کو کہہ رہے ہیں کہ تم توحید کا درخت ہو، اور اگر تم توحید کا درخت ہو تو تمہارے اندر پھل جو آئے وہ توحید کی صفات کا ہو. سبحان اللہ.
ہاں بہت اچھا جملہ ہے. ہم اللہ کی مخلوق ہے نا، بالکل. اور اللہ کی، اگر ہم اللہ کی مخلوق ہے تو ہم اللہ کے درخت ہوئے، اور درخت پھل دیتا ہے. تو اللہ کے جو، اگر ہم توحید کے درخت ہیں تو ہمارے اندر جو پھل ہوگا وہ کیا ہوگا؟ صفات الہی. تو جو توحید کا درخت ہے اس کے اندر سے صفات الہی کے پھل اگر نہ آئیں، وہی والی بات جو شروع میں بھی کہی کہ اللہ رحمان ہے، تم بھی دوسروں پر رحم کرو. لہٰذا وہ کہنا چاہ رہے کہ اپنے اندر صفات الہی کو زندہ کرو تاکہ تم رب کے قریب جا سکو. واہ. جی. تو رب کے قریب جانے کی جو یہ اتنی تاکید کر رہے ہیں اور بار بار ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک لذت حاصل کی جا سکتی ہے اللہ کی قربت میں، کیا یہ جو زندگی آپ نے گزاری ہے، تو ہوتا ہے نا کہ انسان جب کسی چیز کو ایکسپیرینس کر لیتا ہے تو وہ دوسروں کو اس کو سکھانے کے بھی قابل ہوتا ہے. تو کیا انہوں نے یہ جو قربت حاصل کی ہے ہم بھی اس قربت کو حاصل کر سکیں؟ اس کے لیے کوئی نسخے، کوئی دعائیں، کچھ تسبیحات، کچھ ہمیں بھی تعلیم کیا ہے؟ جی، انہوں نے 4 چیزیں بیان کی ہیں کہ اگر کسی کے اندر 4 چیزیں آ جائیں گی تو وہ اللہ کا عاشق بھی بن جائے گا اور اللہ کے قریب بھی ہو جائے گا. یعنی اتنی بڑی زندگی گزارنے کے بعد صرف 4 نکات، اور کتنے اہم ہوں گے وہ. ان میں سے سب سے پہلا نقطہ کہتے ہیں کہ دائمی حضور. دائمی حضور یعنی ہمیشہ اپنے آپ کو رب کے سامنے سمجھنا. بالکل، وہ ہمیشہ سے جو ہم نے سنا ہے وہ نہیں دیکھ رہا، یہ نہیں سمجھے. بالکل بالکل. تنہائی میں بھی آپ یاد رکھیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اللہ کا خوف بہترین نعمت ہے. بے شک بے شک، جس دل میں اللہ کا خوف ہے. پہلی چیز انہوں نے کہی. دوسرا، دائمی حضور کے علاوہ وہ کہتے ہیں اہل بیت سے توسل، کہ ان کے بغیر تم رب تک نہیں پہنچ سکتے، بے شک، لہٰذا ان سے توسل کرتے رہنا. تیسری چیز وہ کہتے ہیں راتوں کو جاگ کر اپنے رب سے بات کرنا، گڑ گڑا کر اس سے مانگنا. بریکٹ میں ایک بات آپ کی خدمت میں کہوں، ابھی حال ہی میں ایک عالم کی مجلس سن رہے تھے، انہوں نے بہت خوبصورت جملہ کہا. وہ کہتے ہیں کہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں تو مشکلات میں، ہمیں چاہیے کہ ہم آسانیوں میں اپنے رب کو ایسے پکاریں جیسے ہم مشکلات میں پکارتے ہیں، تاکہ جب مشکل میں ہم پکاریں تو شرمندگی نہ ہو. بالکل، کہ آسانی میں تو نہیں بلایا تھا، مشکل میں آ گئے تو ہم کو پکار رہے ہو. ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ راتوں کو جاگ کر اللہ کو پکارنا تیسری چیز. اور چوتھی چیز انہوں نے کہا خدمت خلق، بس اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو. یہ 4 کام اگر تم نے کر لیا، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ صرف اللہ اللہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ کو دنیا کی زندگی کا بھی بیلنس بتا رہے ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ صرف مصلے پہ بیٹھے رہیں اور آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے حقوق اگر آپ نہیں ادا کر رہے ہیں تو آپ کا جو رشتہ ہے وہ اللہ سے بہترین نہیں ہو سکے گا. بے شک چوتھے پر ہی صحیح، مگر انہوں نے اس کو مینشن ضرور کیا کہ خدمت خلق جو ہے وہ اللہ سے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے. اور جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ یہ 4 نکات کے علاوہ دعائیں جو انہوں نے بہت تاکید کی ہے پڑھنے کی، جس سے اللہ کی قربت ہمیں حاصل ہو سکتی ہے، اس میں سے سب سے پہلی دعا دعائے یستشیر. جی، بہت خوبصورت دعا ہے. نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ کے خزانوں میں سے دعائے یستشیر ایک خزانہ ہے، اور خود نبی کریم نے امیر المومنین کو بطور تحفہ یہ دعا دی تھی اور کہا تھا کہ صبح شام اس دعا کو ضرور پڑھنا. اور مولا فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آخری سانس تک اس دعا کو اپنے ساتھ رکھا. دعائے یستشیر. دوسری دعا کہتے ہیں دعائے عدیلہ، اور تیسری دعا دعائے توسل، اور پھر چوتھی دعا کہتے ہیں مناجات امیر المؤمنین جو ہم مسجد کوفہ میں پڑھتے ہیں. کتنی لذت ہے اس مناجات میں. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ مناجات جو امام سجاد سے منسوب ہے، 15 مناجات امام سجاد سے منسوب ہے، کہتے ہیں وہ مناجات بھی تم اپنی زندگی میں شامل کر لو. اگر ان چیزوں کو تم نے اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو خدا کے قریب جانا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. بالکل. امیر المومنین کے تو بہرحال ہر جملے میں اتنا لطف ہے اور اتنا دل شکر ادا کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے خواہر اہل بیت اطہار کی دعاؤں کو پڑھنے کے بعد کہ اگر اہل بیت نہ ہوتے تو ہمیں اور آپ کو بالکل کوئی سلیقہ ہی نہیں تھا اللہ سے دعا مانگنے کا. ایسے خوبصورت جملے، ایسی خوبصورت کیفیتیں کہ جس میں آپ اپنے آپ کو ایک دم سرابور محسوس کرتے ہیں. یہ صرف اہل بیت ہیں جو آپ کو تعلیم کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی اللہ کو ویسے پہچانتا ہی نہیں ہے بالکل کہ کوئی بیان کر سکے. صبح شام ہم اگر صرف اہل بیت کے لیے بھی شکرانہ ادا کریں تو بھی ہماری زندگیاں چھوٹی ہیں. اور ابھی آپ نے خواہر جو کہا کہ جب آسانیاں ہوں تب اللہ کو ویسے پکارا جائے کہ جیسے مصیبت میں پکارا جاتا ہے. اسی پر مجھے امام سجاد علیہ السلام کا ہی شاید وہ قول ہے، حدیث ہے آپ کی، جس میں امام کہتے ہیں کہ
پریشانی کے آ جانے کے بعد دعا کی کوئی معنی نہیں رہ جاتے ہیں. اسی لیے ہمیں جب آسانیاں ہوں تب دعا ایسے مانگنی چاہیے کہ مشکلات میں ہم جیسے دعا مانگتے ہیں تب اس کا اثر ویسا ہوتا ہے مشکل آنے پر جیسا ہم چاہتے ہیں. ہم یوں تو دعائیں کرتے نہیں ہیں اور پھر جا کے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, پھر اس کے بعد ہاتھ بھی ملتے ہیں کہ ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی. بالآخر خواہر میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ مصیبتیں جو ہمارے ساتھ ہماری زندگی کا حصہ ہوتی ہیں, جس کے لیے یہ کہا گیا کہ وہ مومن ہے ہی نہیں, 40 دن میں ایک بار جس پر کوئی مصیبت نہ آئے, تو یہ اللہ کی محبت ایک مومن کے دل میں جو ہوتی ہے, اس کے ساتھ جو بلا آتی ہے جس کو برداشت کرنے کی تاب ہر کسی میں نہیں ہوتی, اس کے لیے رجب علی خیاط علیہ الرحمہ نے کیا کچھ بیان کیا ہے؟ رجب علی خیاط اپنے شاگردوں سے کہتے تھے ہمیشہ کہ یاد رکھنا خدا کی محبت کی جو آفت ہے وہ دنیا کی محبت ہے. اور وہ کہتے تھے کہ میں تاکید کر رہا ہوں تمہیں کہ دنیا حاصل کرو لیکن رب کے لیے, اور جس دن تم دنیا کو رب کے لیے حاصل کرو گے تمہیں دنیا اور رب دونوں مل جائیں گے. بالکل. لیکن اگر رب کو چھوڑ کر تم دنیا حاصل کرو گے تو یہ تمہارے لیے سب سے بڑی آفت بن جائے گی. اور وہ اپنے شاگردوں سے مخاطب ہو کر کہتے تھے جس طرح سورج اور رات ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے, دن اور رات ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے, اسی طرح دنیا کی محبت اور رب کی محبت ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتی ہے. اور پھر وہ کہتے تھے کہ اپنے شاگردوں سے کہ تم پھر اس بڑھیا کے جال میں پھنس گئے. تو جب یہ بڑھیا ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ پھر تم اس ضعیفہ اور اس بڑھیا کے جال میں پھنس گئے, تو کسی شاگرد نے پوچھا بھی تھا اب یہ بار بار جو کہتے ہیں یہ کون سی بڑھیا ہے؟ تو وہ پھر انہوں نے واقعہ سنایا تھا, اسی پر بات ختم کریں گے, کہ حضرت عیسیٰ نے جب اللہ سے کہا تھا کہ خدا میں دنیا کو دیکھنا چاہتا ہوں مجسم, تو مجھے دنیا مجسم کر کے دکھا, تو اللہ نے دنیا کو مجسم کیا تھا ایک بوڑھی کے شکل میں, ایک ضعیفہ کی شکل میں. اور وہ بوڑھی ایسی تھی کہ جس کے دانت بھی نہیں تھے, لیکن اس نے پورے اپنے آپ کو زیور سے آراستہ کیا ہوا تھا, لال شال پہنی ہوئی تھی اور پوری دلہن بنی ہوئی تھی. حضرت عیسیٰ نے اس سے جا کے پوچھا تھا کہ اے ضعیفہ تو نے اب تک کتنے مردوں سے شادی کی ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ اس کا تو شمار ہی نہیں ہے نا کہ میں نے کتنے اس سے شادی کی. تو حضرت عیسیٰ نے اس سے پوچھا, اچھا وہ دنیا ہے اب تو حضرت عیسیٰ کے لیے, حضرت عیسیٰ نے اس سے پوچھا کہ وہ سارے مرد مر گئے یا تجھے طلاق دے کر چلے گئے؟ تو وہ کہتی ہے کہ نہ مرے ہیں نہ طلاق دیا ہے, بلکہ میں نے سب کو قتل کیا ہے. اللہ اکبر. اس موقع پر حضرت عیسیٰ نے کہا کہ وائے ہو ان مردوں پر جو قتل دیکھنے کے بعد بھی تیرے جال میں پھنس جاتے ہیں, اور وہ اس سے درس حاصل نہیں کرتے کہ یہ دنیا اپنے جال میں پھنسا کر ہمیں صرف قتل کی جانب لے جاتی ہے, ہمیں صرف تباہی اور ہلاکت کی جانب لے جاتی ہے. لہٰذا وہ بار بار اپنے درس میں کہا کرتے تھے کہ پھر تم اس ضعیفہ کے اور پھر اس بڑھیا کے چکر میں پھنس گئے اور اس نے تم کو پھنسا لیا. اور اللہ کی محبت کی آفت صرف دنیا کی محبت ہے. جس دن دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکل جائے گی ہم اللہ کے قریب چلے جائیں گے, اور ایسے عارفوں سے درس حاصل کرنے کے بعد تو پھر تھوڑا سا قریب ہونا تو ہمارا بنتا ہی ہے نا. اللہ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اس کی محبت کو اپنے دل میں بسا سکیں. الہی آمین. اور پروردگار عالم سے یہی دعا گو ہیں خواہر, اور میں بار بار آج نہ جانے جتنے بھی ایپیسوڈز میں نے کیے ہیں اکثر اس جملے کو دہراتی ہوں کہ اتنے لوگوں کے سامنے, کیمرے کے سامنے اور اچھی نشست میں بیٹھ کر اچھی باتیں کرنا بہت آسان ہے. خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی تنہائی کو پاک کر سکیں. جیسے امیر المومنین کہتے ہیں کہ مومن وہ نہیں ہے جس کی محفل پاک ہے, مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان باتوں پر عمل بھی کر سکیں. بہت بہت شکریہ خواہر آپ کا, اللہ آپ کو بہترین جزا دے اس کی. ناظرین محترم, یہ رجب علی خیاط علیہ الرحمہ کی وصیت جسے ہم نے ڈسکس کیا, خواہر تفسیر فاطمہ نے بہترین انداز میں ہمارے سامنے اس وصیت نامے کو رکھا, اور اس کا جو ایک جز نکلتا ہے اس پوری بات کا, اس پوری گفتگو کا, وہ مجھے یہ لگتا ہے کہ دنیا کے بہکاوے میں ہمیں نہیں آنا چاہیے, مگر یہ دنیا اگر اللہ سے قریب ہونے کے لیے حاصل کی جائے تو پھر یقیناً دنیا اور آخرت دونوں ملتی ہے. محبت الہی وہ نعمت ہے کہ جو دنیا میں بھی کامیاب کرتی ہے اور آخرت میں بھی, اور اسی کامیابی کا ایک قدم یہ ہے کہ ہم ایک بہترین وصیت نامہ اپنی اولاد کے لیے, اپنی آنے والی نسل کے لیے چھوڑ کر جائیں, اور اسی مقصد کے ساتھ ہم لے کر آتے ہیں یہ پروگرام وصیات علماء آپ ناظرین کے لیے. بنے رہیے چینل ون کے ساتھ, ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے کسی اور عالم دین, کسی اور عارف دین کی اسی طریقے سے بہترین وصیت نامے کو لے کر. مجھے دیجیے اجازت, فی امان اللہ.